बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि महकमा ज़राअत सिंध काश्तकारों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि अहम मंसूबे 16 सालों से ज़ेर तामीर हैं। अरबों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन मंसूबे अभी भी गैर फाल हैं। किस स्कीम पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी स्कीम्स मुकम्मल हुई, जबकि कितनी अभी भी ज़ेर तामीर हैं, इन सब पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी ने। जबकि बात करेंगे दूसरे हिस्से में लाहौर की, तो लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत का मसला संगीन हो गया है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए 1000 से भी कम वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा माहिर एनेस्थीसिया डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की कमी भी एक बड़ा चैलेंज है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। जबकि तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान की, जिसमें करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। एक साल के दौरान करोड़ों रुपए से ज़ायद की मुबैना खुर्द बुर्द का सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ भी हुआ है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है सरमद अली में। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे महकमा ज़राअत सिंध की, जहां पर काश्तकारों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। कई अहम मंसूबे हैं जिन पर अरबों रुपए खर्च तो किए गए हैं, लेकिन कई बरसों से वो नामुकम्मल हैं। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी 2007 में उमरकोट में कायम की जानी थी, जो अभी तक कायम नहीं हो सकी है। इसके अलावा फलों और सब्जियों के लिए 7 अजला में एग्रो एक्सपोर्ट जोन कायम करने थे, जो कि 15 बरस से सरदमोहरी का शिकार हैं। काश्तकारों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने वाले मंसूबे भी ताखीर का शिकार दिखाई दे रहे हैं। सिंध के शोबा ज़राअत की मौजूदा हालत और कारकर्दगी पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि सूबा सिंध तो एक ज़राई सूबा है, जहाँ पर आली शान नहरी निज़ाम भी है। क्या वजह है कि महकमा ज़राअत को तवज्जो ही नहीं दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सिंध सूबा जो है वो ज़्यादातर ज़रई सूबा है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है 38 लाख हेक्टर ज़मीन जो है वो ज़ेर काश्त है। अच्छा। और मुल्क की जो ज़रई आमदनी है, जो ज़राअत के शोबे से जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें 17% ऑफिशियली फिगर के मुताबिक जो है सिंध प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि जो अनऑफिशियल है उसमें तो ज़्यादा है, चलो ऑफिशियल पे आते इतना फराहम कर रहा है। और सिंध के लोगों की अगर बड़े शहरों को छोड़ दें, कराची हैदराबाद को छोड़ दें, तो बाकी में तो कोई सनतकारी है नहीं, न सनतें हैं न कुछ है। तो ज़्यादातर जो लोगों का जो गुजर सफ़र है वो ज़राअत पे है। ज़मींदार हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं सिंध में। सिंध का नहरी निज़ाम भी आलीशान नहरी निज़ाम है, जैसे आपने फरमाया। अंग्रेज़ों ने ये 1849 में बनाना शुरू किया था और 1931 में उन्होंने बनाकर तैयार करके दे दिया। इतने आलीशान नहरी निज़ाम में इरिगेशन वालों के अपने फॉल्ट्स हैं, लेकिन जो महकमा ज़राअत है उनके भी कोई अच्छे हमें नताज नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छे सेक्रेटरीज लगे हैं, अच्छे वज़रा भी आए, लेकिन जो बेहतरीन स्कीमें वो निकाल के लेके आए उसमें भी कोई खासा हमें कोई फ़र्क नज़र तो नहीं आ रहा है। मैं 2 स्कीम ऐसी हैं जिनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो 15 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है, ना मुकम्मल हुई हैं, ना ही उनका कोई अता पता है। स्कीमें जो है सरदमरी का शिकार है, उनकी दीवारें टूट गई हैं, उनके दरवाजे, उनकी चीज़ें जो है ना लोग उठा के ले गए हैं और अरबों रुपये अभी तक खर्च हो गए हैं। तो ये हाल है। 2 स्कीमें मुतारफ़ कराई गई थी। 2002 में कि जो उमरकोट के इलाका है कुनरी शहर, वहाँ पर मिर्च मंडी है मिर्ची का, वो मुल्क का क्या वो एशिया के लिए के हिसाब से कहते हैं वो बड़ी मंडी है। वहाँ पर पूरे एरिया से मिर्ची की काश्त होती है, वहाँ आता है, फिर वहाँ से पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई होती है और बैरून मुल्क में ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले हैं वो मिर्ची का वो बना के वो भेजते हैं, मसाले बना के ना। ठीक है। तो इतनी बड़ी मंडी है। वो मंडी शहर के अंदर है। अच्छा। तो शहर के अंदर में जब मिर्ची की सीज़न आ जाती है तो उसकी जो स्मेल है मिर्ची की, उस वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं। तो वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इस मंडी को बाहर निकालें। अच्छा। और प्रॉपर इसको बेहतर मंडी करें ताकि इसमें फैसिलिटीज़ दें कि जो काश्तकार आएँ उनके लिए फैसिलिटीज़ हो। तो 2002-03 में वहाँ पर जो लोकल MP था दोस्त मोहम्मद मेमन साहब, उनकी स्कीम को सरकार ने मंजूर किया 2002-03 में।
وہ 2007-8 سے کام جاری ہوا ہے. 2007-8 ہے, یہ 2024 جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک نہ منڈی تیار نہیں ہو سکی ہے. بالکل. 22 کروڑ کی لاگت تھی, پہلے 19 کروڑ, پھر 22 کروڑ, پھر 60 کروڑ تک جو ہے انہوں نے پہنچا اس اسکیم کو. اب سن رہے ہیں کہ وہ 1 ارب کے قریب وہ اسکیم پہنچ چکی ہے. نہ منڈی تیار ہو سکی ہے, نہ مرچی کے جو کاشتکار ہیں ان کو کوئی سہولیات. بجٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جو اسکیم شروع کی گئی تھی وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہ نام نہیں لے رہا ہے. میں پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے وہاں کے لوکل کاشتکاروں سے بات کی, میڈیا کے دوستوں سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی مرچی منڈی, وہ تو ان کے دروازے لوگ نکال کے لے گئے, چور چکا. یہ تو پیسے سب پانی میں چلے گئے. لوگوں کو سہولیات تو چھوڑ دیں. میں نے ان سے پوچھا کیا سہولیات تھی, تو انہوں نے بتایا کہ بہت عالیشان اسکیم تھی, بڑے رقبے پر یہ بنایا گیا تھا. اس میں کمرے تھے, اس میں ہالز تھے. جو کاشتکار آنے تھے ان کے رہائش کا انتظام تھا کہ وہ دور دراز سے آتے ہیں, کیونکہ تھر پارکر اور عمرکوٹ تھر یا دیگر اضلاع سے جو لوگ سویرے جائیں تو رات کو کہاں جائیں. تو ان کے اسٹے کا بندوبست تھا, وہاں کینٹین تھی, وہاں اور بہت ساری سہولیات تھی, مسجد کے سمیت اور بہت ساری سہولیات تھی. لیکن بدقسمتی سے پیسے سارے انہوں نے کہاں کر دیے, دیواریں کھڑی ہیں. نہ وہ منڈی شہر سے باہر نکل چکی ہے, نہ ہی کاشتکاروں کو کوئی سہولت ملی ہے تاکہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایشیا کی بڑی منڈی ہے مرچی کی, اس میں کوئی کسی قسم کی وسعت نہیں آ سکی ہے. 2002 والی اسکیم جس کا کام 2007-8 میں شروع ہوا, یہ 2024 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو کہ تو ہے, پیسے ضائع ہو گئے. ایک اور بڑی اسکیم ہے میں جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پھل فروٹ سبزیوں اور جو ہیں فلاورز, ان کو دنیا کی دیگر شہروں تک, ان کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ, ایگرو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے تھے سندھ کے 7 اضلاع میں, جس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, بدین ہے, نوشہر و فیروز ہے, خیرپور ہے, گھوٹکی ہے, سکھر ہے. اس طرح کا کراچی سے انہوں نے سٹارٹ لیا. 50 کروڑ کی وہ اسکیم ہے. 2016 تک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ان کی رپورٹ ہے سرکار کی اپنی. 2016 میں بتا رہے ہیں کہ اسکیم نا کمپلیٹ ہے, انکمپلیٹ ہے اور غیر معیاری کام ہوا ہے. جو کراچی میں انہوں نے دیکھا ہے, جن کی رپورٹ تیار کی ہے, غیر معیاری کام ہوا ہے. جو سہولیات دینے تھے وہ نہیں ہے. جبکہ بدین, خیرپور, نوشہر و فیروز, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ایگرو ایکسپورٹ زون بنانے تھے وہ کہاں ہیں, اس پہ پیسے کہاں لگیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ حال ہے محکمہ زراعت کا کہ 2 اہم اسکیمیں جو کاشتکاروں کے لیے بنائی گئی تھی سندھ کی چیزوں کو بین الاقوامی منڈی تک رسائی دینے کے لیے, تو ان کا یہ حال ہے کہ 15, 16, 17 سال ہو گئے, کچھ نہیں ہوا ہے. بالکل. ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ محکمہ زراعت سندھ کی جانب سے کاشتکاروں کو ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا ان کو بہتر بیج اور جدید مشینری مہیا کی جا سکی ہے؟ دیکھیں, محکمہ زراعت پہ سب سے بڑی تنقید صرف میری نہیں ہے, تمام کاشتکاروں کی ہے, سندھ کے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, سول سوسائٹی کے. انہوں نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. کبھی کبھی ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چائنا میں یا دیگر ممالک میں بیج وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, مشینیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اگر وہ مشینیں لے کے آئے نا, جتنے پیسے یہ ادھر جہاں ضائع کر رہے ہیں وہ لے کے آ کے کاشتکاروں کو سبسڈی دے دیں, تو آپ سوچیں کہ کتنی اچھی کاشت ہو سکتی ہے. بالکل. اس کاشتکاروں کا بھی بھلا ہو, ملک کا بھی بھلا ہو, لیکن کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہے. اس کا مطلب تو سیدھا یہ ہے نا منصور کہ محکمہ زراعت ہی اتنا غیر فعال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر سکا. ایسا ہے, 100% کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کو ٹھیک ہے نہیں کر سکا. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ صرف ملازمین کو پالنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو خوشحال کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی صورتحال اس وقت یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو خوشحال کرنے کے لیے کیا ہے. حالانکہ ابھی جو منسٹر ہیں وہ بہت ہی ایکٹیو منسٹر ہیں, وہ محکمہ اسپورٹس کے بھی ہیں, محمد بشمیر. ٹھیک ہے منصور, اگر دیکھا جائے تو اسکیم بہت اچھی لے کے آئی جاتی ہیں, اگر وہ مکمل ہو جائیں تو وہ ان پہ کام ہی نہیں کیا جاتا ہے, تو کس طرح سے وہ ہمیں فائدہ دیں گی؟ اگر محکمہ زراعت اتنا غیر فعال ہوگا تو اسکیمز جتنی مرضی لے کے آتے جائیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے سنگین مسئلے کے حوالے سے.
तो लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत का मसला अब संगीन हो गया है। पूरे सूबे के सरकारी अस्पतालों में 1000 से भी कम वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। जहां पर कहीं थोड़े बहुत वेंटिलेटर्स हैं भी तो उनको चलाने के लिए ट्रेंड अमला ही मौजूद नहीं है। कोरोना के दौरान खरीदे गए और अतिया करदा वेंटिलेटर्स पर पड़े धूल जम चुकी है। और तो और कई अस्पतालों में वेंटिलेटर्स चोरी होने के भी वाकयात देखने में आए हैं। इस तमाम सूरत हाल में मरीजों को किन हालात से ना पड़ता है और महकमा सेहत की तरफ से क्या इकदामात किए जा रहे हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया फरजाना। इंसानी ज़िंदगी जो है वो उसकी अहमियत से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और जब भी हादसात होते हैं तो अस्पतालों में जब शदीद ज़ख्मी मरीज़ लाए जाते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। दिल के मरीज़ जब उनका बाईपास होता है तो उन्हें भी वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो दीगर मरीज़ हैं जो इनके ऊपर बीमारी शिद्दत के साथ हमला करती है तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा है और यहाँ पर सिर्फ 940 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि लाहौर शहर जो है जहाँ पर बताया जाता है कि पंजाब के बाकी इलाकों की निस्बत लाहौर में जो है वो बेहतर सहूलियात है, तो यहाँ पर तकरीबन 520 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अब इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल के लिए जो मौजूद टेक्नीशियंस हैं उनकी किल्लत भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि साथ ही साथ एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स और दीगर जो टेक्नीशियंस हैं उनको जिनको इनको चलाना है उनकी भी शदीद जो है वो किल्लत है। तो अब वेंटिलेटर्स जो है वो बुनियादी चीज़ होती है और इसके ऊपर अमूमन हमें ज़ाहिर बात है लोगों से मिलते मिलाते हैं, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जब भी इशू होता है तो हमें जो सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है कि किसी मरीज़ के लिए वेंटिलेटर का बंदोबस्त किया जाए। और अफसोसनाक बात ये होती है कि जब किसी अस्पताल में वेंटिलेटर मुयस्सर नहीं होता तो फिर इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि किसी दूसरे का प्यारा अल्लाह को प्यारा हो जाए ताकि फिर उसका वेंटिलेटर जो है वो किसी दूसरे मरीज़ को दिया जा सके। फरजाना, अगर हम इसका बैनुल-अक़वामी जो जायज़ा लें तो बताया जाता है कि जो अस्पताल हैं उनके बेड्स की मुनासबत से 15% जो हैं वो वेंटिलेटर्स अस्पतालों में मौजूद होने चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो पंजाब है यहाँ पर 3 से 4% हैं और वो भी जो है वो ख़राब हैं। अब ख़राबी जो है वो बड़ी मामूली किस्म की होती है जिसको अगर फौरी तौर पर ठीक करवाने की कोशिश की जाए तो उसको ठीक भी करवा लिया जाता है। तो कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्यों ठीक नहीं करवाया जाता उनको? जी, जो मुतलका अस्पताल के जो MS साहिबान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको ठीक करवाया जाए। अब आपको मैं थोड़े से अदाद शुमार बता दूं कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर्स हैं और उनकी इस वक्त जो फंक्शनल कैपेसिटी क्या है और उनमें ख़राब जो हैं वो कितने हैं। अब अगर हम न्यू अस्पताल के ICU में देखें तो 170 में से 42 वेंटिलेटर ख़राब हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट के ICU के 34 में से 25 वेंटिलेटर जो हैं वो ख़राब हैं। इसी तरह जो है रावलपिंडी के अस्पताल के 71 में से 20 वेंटिलेटर और लाहौर के जनरल अस्पताल के ICU के में से 129 में से 47 वेंटिलेटर, जबकि सर्विसेज अस्पताल के ICU के 99 में से 46 वेंटिलेटर्स जो हैं वो गैर फाल हुए हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा सेहत ने इन अस्पतालों के MS साहिबान को मुरासला भी लिख दिया है कि जी कि आप इन वेंटिलेटर्स को ठीक करवाएं। अब एक तरफ जो है हम बात करते हैं कि हुकूमत वसाइल फराहम नहीं करती, अगर हुकूमत वसाइल फराहम कर देती है तो उन वसाइल को चालू हालत में रखना, फंक्शनल हालत में रखना जो है वो मुतलका हुकाम की जिम्मेदारी होती है और उनकी जानिब से ये बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है और इसका बराह रास्त असर जो है वो इंसानी जानों पे पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही फ़हीम, चूंकि जिक्र हो रहे वेंटिलेटर्स का, तो अगर देखा जाए तो पंजाब में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात हमेशा से नाकाफ़ी होती हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत की क्या कहानी है, क्यों इतनी ज़्यादा कमी देखने में आ रही है कि उनकी तादाद 1000 से भी कम है, जिस तरह से आपने बताया कि 940 है सिर्फ? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मैंने आपको बताया कि जब वेंटिलेटर जब मरीज़ को दस्तयाब नहीं होता तो उसके लिए फिर जो उसके लवाहिकीन के लिए वो इंतहाई तकलीफ दे अमर होता है और उसके लिए वो किसी प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। अब अगर प्राइवेट अस्पताल में आप जाएं और वहाँ पर वेंटिलेटर की जो कॉस्ट है वो 30 से 50 हज़ार रुपया पर डे है। एक आम मजदूर, आम बंदा जिसकी तनख्वाह 50 हज़ार हो, लाख रुपया हो, वो किस तरह
افورڈ کر سکتا ہے کہ 30,000 سے 50,000 روپے میں وینٹیلیٹر کا خرچہ. اور اس طرح کے وینٹیلیٹر تو ایک دن میں مریض جو ہے وہ واپس ریکور نہیں ہوتا. عموماً مریض کو اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے تو ایک انتہائی سنجیدہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو واپس آنے میں سم ٹائم تو ہفتوں لگ جاتے ہیں. تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت والا مریض چلا جائے تو وہ تو جو اس کے گھر والے لاحقین وہ تو معاشی طور پر مر جاتے ہیں کہ مریض کو جو ہے وہ اپنی کے حوالے سے. تو یہ جو ایک انتہائی جو ہے وہ نااہلی ہے متعلقہ ایم ایس صاحبان کی جانب سے کہ ان کو جو وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں, جو سہولت دی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں, وہ جو سہولت ہے اس کا جو باقاعدہ طور پر دیکھ بھال نہیں کی جا رہی, ان سے لوگوں کو مستفید نہیں کیا جا رہا. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لاہور کے گرد و نواح میں عموماً کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں لاہور لے جاؤ, تو لاہور لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اضلاع میں وینٹیلیٹر کی سہولت میسر نہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, انستھیزیا کے ڈاکٹرز کی سہولت میسر نہیں, ٹیکنیشینز کی سہولت میسر نہیں. لیکن جب وہ مریض انتہائی سنجیدہ حالت میں لاہور میں لائے جاتے ہیں تو لاہور میں بھی جو وینٹیلیٹرز کی صورت حال ہے, افسوس کی بات ہے فہیم 500 کے قریب جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ صرف لاہور میں ہیں, لیکن اس کے باوجود صرف ہمارے پاس وہ عملہ نہیں ہے جو اس کو آپریٹ کر سکے. انتہائی یہ نااہلی سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں جو مختلف سرکاری محکمے ہیں وہاں پر عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم نافذ ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹوری بھی کی تھی کہ کیتھ لیبس بنائی, اربوں روپے کی لاگت لگا کر ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تاکہ ہمیں ان کے لیے جو مستقل عملہ نہ رکھنا پڑے. اسی طرح انہوں نے ہر وہ کام جو کہ ہسپتال کے عملے سے جس سے جواب دہی ہونی چاہیے وہ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہسپتال کا جو کام ہے جہاں پر مستقل لوگ ہونے چاہیے, ان کی اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے, 8-8 10-10 سال ہو گئے ہیں اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوئی. تو جب اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوتی, کانٹریکٹ بیس پہ لوگوں کو لا کے کام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب وہ کانٹریکٹس ختم ہو جاتے تو ان کے رینیو کروانے کے اوپر بھی لاتعداد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو محکمہ صحت کو سنجیدہ لینا ہوگا. جو اگر آپ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے متعلقہ عملہ بھی جو ہے وہ ہسپتالوں میں دینا پڑے گا تاکہ جو سہولت وہاں پر موجود ہے, اور جہاں پر ہسپتالوں میں جو بندہ بھی جائے گا وہ کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی مجبوری میں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اپنی خوشی سے تو کوئی بھی ہسپتالوں میں نہیں جانا چاہتا نا. بالکل ایسے ہے, اور اس مجبوری کا فائدہ پھر جو ہے وہ ایسے جگہوں سے پھر اٹھایا جاتا ہے جو کہ عام لوگوں کی جیبوں پہ بھاری پڑتا ہے. لوگ قرض اٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں سے ان کے پیارے کی جان بچ سکے. اچھا فہیم, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 1000 سے بھی کم وینٹیلیٹرز ہیں, جن میں سے 500 سے زیادہ صرف لاہور میں ہی ہیں, تو باقی شہروں میں وینٹیلیٹرز کی کم تعداد کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر مہیا کیوں نہیں کیے جاتے؟ چلیں ان کو فعال کرنا تو ایک طرف ہے نا. دیکھیں جو انہوں نے بی ایچ کیوز بنائے, ڈی ایچ کیوز بنائے, وہاں پر کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے, لیکن وہاں پر جو ایمرجنسیز ہیں وہاں پر کوئی اتنی فعال نہیں ہوتی. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ آج ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ قصور میں ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, وہاں پر بیڈز جو ہیں وہ ایمرجنسی میں اویلیبل نہیں ہیں, وہاں کی وارڈز میں بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو وہاں پہ ایمرجنسی اور ان کا یہ حال ہے, تو وہاں پر جو آئی سی یو ہے جہاں پر انتہائی تجربہ کار ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر انتہائی تجربہ کار ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر وہاں پر اویلیبل ہوں گی چھوٹے شہروں میں تو لوگوں کو پھر بڑے شہروں کی طرف آنا نہیں پڑے گا. لیکن وہاں پر جو ہے وہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی ابتدائی طبی امداد دے دی جائے تاکہ جو مریض ہے اس کو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جائے. یہ جو بنیادی ضروریات ہیں, کون کون سی بنیادی ضروریات ہیں جن کا فقدان دکھائی دیتا ہے ہمیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں؟ چلے وینٹیلیٹرز کی کمی تو ایک طرف نا. دیکھیں جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ڈی ایچ کیوز میں وہاں پر سی ٹی سکینز کی مشینز لگائیں,
اب وہ سی ٹی اسکین کی مشینیں جو ہیں وہ بھی آؤٹ سورس کر دی گئی تھیں. اب وہاں پہ جو سی ٹی اسکین کے کچھ پیسے اگر وہ چارج کرتے ہیں تو ایک سرکاری اسپتال میں لوگ آتے ہیں 150 روپے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اور اگر ان کو سی ٹی اسکین کروانے کے لیے جانا پڑے تو اس کے لیے اگر آپ نے اس میں کوئی رعایت لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایم ایس آفس جانا پڑے گا. ایم ایس صاحب 3-4 بجے کے بعد ان ہسپتالوں میں دستیاب نہیں ہوتے. فہیم, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب کے کئی شہروں میں وینٹیلیٹرز تو موجود ہیں لیکن چلانے والا ہی کوئی نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اسٹاف کی تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں اور اس طرح کی جو دیگر مشینیں ہوتی ہیں ان کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹیکنیکلی مضبوط لوگ درکار ہوتے ہیں, لیکن پچھلے 8-10 سال سے معاملہ یہ ہے کہ بھرتیاں ہی جو ہیں وہ محکمہ صحت اور دیگر محکموں میں کی نہیں جا رہی, جس کی وجہ سے جو سپورٹ سٹاف اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات سامنے آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کوئی وینٹیلیٹر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے انستھیزیا کا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے, ساتھ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے ہوتی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو تمام سہولیات ہیں اگر دستیاب کر دی جائیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اب وینٹیلیٹر ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو عموماً بڑی سے بڑی سفارش جو ہے وہ درکار ہوتی ہے, اور عموماً لوگوں کو یہی کہتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں, اور اس وجہ سے یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر واضح طور پہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے اس باقاعدہ نوٹس بھی لیا گیا کہ جو ایٹ لیسٹ آپ کو وینٹیلیٹرز دے دیے گئے ہیں ان کو تو فنکشنل حالت میں رکھا جائے. اور جب انہوں نے ان سے جواب مانگا ہے تو انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ آپ ودن 24 آورس جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ خراب ہیں تو وہ کیوں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کو آپ ٹھیک کر کے ہمیں رپورٹ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ رپورٹ جو تھی وہ 2-3 دن پہلے تو ان سے مانگی تھی, تو اب چلے ہماری تو دعا ہی ہو سکتی ہے فہیم کہ ایز سون ایز پاسبل یہ رپورٹ وہ وہاں پہ ان کو دیں تاکہ وہ جو تمام مشینیں ہیں وینٹیلیٹرز ہیں ان کو جلد فعال کیا جا سکے. لیکن کرٹیکل مریض جو ہوتے ہیں جب انہیں سرکاری اسپتالوں میں لایا جاتا ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وینٹیلیٹر تو ان کو ملتا نہیں ہے, تو پھر کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا پرابلم ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فرزانہ, جب وینٹیلیٹرز نہیں ملتے تو پھر جو ایک ہاتھ سے بلون ہوتا ہے اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پمپ کیا جائے, اور اس طرح کی صورتحال بھی دیکھی ہے کہ وینٹیلیٹر نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ لواحقین خود مریض کو 2-3 دن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے مصنوعی سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے پیارے کی جان بچائی جا سکے, اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آیا کہ کوئی وینٹیلیٹر جو ہے وہ انہیں دستیاب ہو. تو وینٹیلیٹر جو ہے وہ تو اس صورتحال میں جب دستیاب نہیں ہوتا تو پھر مینول طریقے سے سانس لینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس دوران 2-3 دن جو ہے وہ ہر اس دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے جہاں پر انہیں اس وینٹیلیٹر کے ملنے کی امید ہو. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ انتہائی محدود ہے, اور اس کے بعد یہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہیں بھی, ان میں بڑی تعداد خراب ہونے کا بھی جو ہے معاملہ سامنے آیا ہے. تو اب محکمہ صحت کی جانب سے ایک سنجیدہ جو ہے وہ مراسلہ ان کو لکھا بھی گیا ہے ایم ایس صاحبان کو کہ جی اس کو فوری طور پر ٹھیک کروائیں, اور اس کو ٹھیک کروا کے باقاعدہ طور پر محکمے میں اپنے وینٹیلیٹرز کے فنکشنلز ہونے کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں. اچھا چلیں فہیم, یہ تو ہو گیا نا سرکاری اداروں کے اعداد و شمار ہو گئے, آپ نے بتایا جو ہمیں جتنے بھی اعداد و شمار بتائے ہیں. کیا نجی اسپتالوں کے اعداد و شمار آپ کے پاس موجود ہیں کہ پنجاب کے اندر کتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں جو کہ پرائیویٹ اداروں کے پاس یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کے پاس ہیں؟ دیکھیں جی, یہ باقاعدہ طور پر جب کرونا وائرس کے ایشو آیا تھا, وبا آئی تھی کرونا کی, تو اس وقت باقاعدہ طور پر اس کی ایک لسٹ مرتب کی گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب حکومت نے, کیونکہ کرونا کے مریض جو تھے جب اس سے افیکٹ ہوتے تھے تو انہیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی تھی, تو اس وقت بھی فوری طور پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جانب سے بھی جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ منگوائے گئے تھے. تو اب تو یہ تقریباً جو ہمارا ایک مختات اندازہ ہے تقریباً کوئی 300 کے قریب جو ہیں وینٹیلیٹرز وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی موجود ہیں. اور کیا وہ مکمل فعال ہیں؟
دیکھیں وہ فعال ہونا نہ ہونا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے اس کو فعال رکھیں گے تو اس سے وہ ریونیو جنریٹ کریں گے، کیونکہ 30 سے 50 ہزار روپیہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کا وینٹیلیٹر اگر کسی مریض کو لگایا جاتا ہے تو اس کے وصول کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آکسیجن، اس کے بعد دیگر جو ادویات ہیں اس کے پیسے اس سے علیحدہ سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اچھا فہیم، ایک آخری سوال ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وینٹیلیٹرز کی تعداد پوری کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، محکمہ صحت نے جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس قدر وینٹیلیٹرز خراب ہیں تو فوری طور پر جو پنجاب بھر کے جو ایم ایس صاحبان ہیں ان کو بتایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی فنکشنلٹی رپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر جمع کروائی جائے، اور جو آپ کے خراب وینٹیلیٹرز ہیں وہ کب سے خراب ہیں اور کیوں خراب ہیں اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر محکمے کو بتایا جائے۔ تو اس کا جیسے ہی جواب آتا ہے اس کے بعد اس کی مکمل ایک تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بالکل فہیم، دیکھا جائے وینٹیلیٹرز کا غیر فعال ہونا نااہلی نہیں ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے ان مریضوں کے لیے جو اپنی جان بچانے کے لیے ہسپتالوں میں آتے ہیں، لہٰذا اس پہ کوئی نہ کوئی لائحہ عمل اختیار کر کے ان کو فعال کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے۔ تو سرکاری دستاویزات نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان میں کروڑوں کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ایک سال کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ خرد برد کی گئی ہے۔ ریکوری کا معاملہ ہو، مختلف الاؤنسز ہوں، جعلی بھرتیاں اور ٹھیکہ داری کے معاملات ہوں، ہر چیز میں بے قاعدگیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس سرکاری دستاویزات میں افسران کا کروڑوں روپے کے سرکاری فنڈز ذاتی اکاؤنٹ میں رکھنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ مزید کیا کہا گیا، ان کا کیا کہنا ہے، ان رپورٹس کے حوالے سے اپنے نمائندے سرمد علی سے جان لیتے ہیں۔ جی سرمد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کے سرکاری دستاویزات ہیں جس کے اندر ایک سال کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی یہ رقم بنتی ہے، جن کے اندر مالی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں۔ بات کر لی جائے زائد ادائیگیوں کی ریکوری کی، ایک الگ سے اکاؤنٹ بنایا گیا تھا 16/8/2019 میں ایک اکاؤنٹ 5 بنایا گیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا ایجوکیشنل جرنل ریکوریز۔ ایسی تمام ریکوریز جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کی جاتی ہیں ان کو اس اکاؤنٹ 5 میں جمع کروایا جانا تھا۔ یہ رقم بنتی ہے 6 کروڑ 32 لاکھ روپے کی، جو کہ رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کروائی جانی تھی، لیکن افسران کی جانب سے یہ 6 کروڑ اور 32 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ رقم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے پاس کبھی پہنچ ہی نہیں سکی۔ جب اس معاملے کو جو ہے وہ پروب کیا گیا اور آڈٹ ہوا 2022 اور 23 کے مالی سال کا، تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ یہ رقم جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں نہیں پہنچی، اور نہ ہی جن اتھارٹیز کی جانب سے یہ رقم جمع کروائی گئی اس کی کوئی رسید بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کو جمع نہیں کروائی گئی، جس کی وجہ سے یہ رقم جو ہے وہ بالکل بلینک ہو گئی، کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر جب اس کے اوپر آڈٹ ہوا اور آڈٹ کے بعد یہ رقم جو ہے وہ سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ غلط اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی۔ جب اس کو چیک کیا گیا تو پھر بھی اس رقم کی جو اصل رقم اور جو جمع کروائی گئی رقم ہے اس کے درمیان 22 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایک ڈفرنس تاحال پینڈنگ ہے، جس کی کوئی رسید جو ہے ابھی تک جو حکام ہیں وہ جمع نہیں کروا سکے۔ اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی 19 جنوری 2024 میں، جس کے اندر تمام ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ تمام رسیدیں جو کہ ریکوری کی گئی ہیں رقمیں اور بینکوں میں جمع کروائی گئی ہیں اس کی رسیدیں جمع کروائیں۔ وہ رسیدیں آج دن تک جو ہے وہ حکام پرووائڈ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد دوسری بات کر لیتے ہیں، الاؤنسز کی مد میں جو ہے 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بتائی جاتی ہے جو کہ زیادہ دی گئی ہے، اپنوں کو نوازا گیا ہے۔ 5 بڑے سکولوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مون لائٹ سکول ہے، کمپریہنسو سکول ہے، ملتان کا کافی مشہور ہے، اور ایک سکول ہے نیو سینٹرل جیل سکول ہے۔ اس کے اندر 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم یہ بنتی ہے جو کہ الاؤنسز کی مد میں دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی ملازم سکول کا کوئی ٹیچر ہے وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے، 3 مہینے کی اس کی لیو پر ہے، سک لیو پر ہے، تو اس کو چھٹی پہ ہونے کے باوجود کنوینس الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر گرمیوں
کی جو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سردیوں کی 15 دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ان چھٹیوں کے دوران بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے جو الاؤنس ہوتا ہے، کنوینس الاؤنس، اس کی کٹوتی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اور یہ کٹوتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک پے سلپ کے اوپر یہ کٹوتی بنا کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیجی جاتی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں سے یہ رقم ایگزمپٹ کر دی جائے، ان کو نہ بھیجی جائے. لیکن ایسا ان 5 اسکولوں کی جانب سے جو ہے وہ جو پے سلپس بنوائی گئیں، ان کے اندر اپنے جو چہیتے استادوں کو نوازنے کے لیے ان کو الاؤنسز جو ہیں وہ دیے گئے چھٹیوں کے اوپر ہونے کے باوجود. تو یہ 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے. الاؤنسز کی مد میں کروڑوں روپے کی خرد بد کی گئی ہے، یہ بات مکمل طور پر سچ تھی؟ جی بالکل، الاؤنسز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ افسران کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ چھٹیوں پہ ہونے کے باوجود اس کو کنوینس الاؤنس بھی 3 مہینے کی چھٹیوں کے دوران اگر 1 مہینے کی ایک ملازم کا کنوینس الاؤنس دیکھا جائے تو وہ بھی 5 سے 7 ہزار روپے بنتا ہے. اسی طرح یہ کافی سارے اسکول ہیں، ان کے کئی ملازمین ہوں گے جو کہ 3 مہینے کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے لیکن ان کو کنوینس الاؤنس دیا گیا. تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ٹھیکے داروں کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے جو ہے 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے کی رقم ہے جس کو جو بالکل سرمد ہماری اطلاعات کے مطابق قوانین ٹھیکے داروں کو یہ ادائیگیاں کی گئی ہیں. جی بالکل. اب قانون یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری محکمہ ہے یا پنجاب کا کوئی اسکول ہے وہ 1 روپے سے 1000 روپے کے درمیان کسی چیز کی خریداری کرتا ہے تو وہ اس صورت میں نیٹ کیش رقم دے سکتا ہے. اگر رقم 1001 روپے تک پہنچ گئی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر چیک کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی. لیکن یہاں پر 1 کروڑ 56 لاکھ روپے سے زائد کی ایسی رقم ہے جو کہ کیش کی صورت میں ٹھیکے داروں کو جو ہے دی گئی ہے. اب یہ طریقہ کار اس وجہ سے چیک کا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور اس کو رقم کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایک پراپر بل بنتا ہے جس کے اندر بل بننے کے بعد ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس جاتا ہے جس کو چیک کیا جاتا ہے. وہ چیک ہوتا ہے اور ادھر سے ایک چیک بنتا ہے جس کے اندر سے ٹھیکے دار سے مختلف قسم کی کٹوتیاں کی جاتی ہیں. جس طرح کہ پنجاب سیلز ٹیکس ہے تو وہ بھی وہاں پہ کاٹا جاتا ہے حکومتی رقم کو بچانے کے لیے، الاؤنسز کو بچانے کے لیے. لیکن جب آپ کیش میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو صرف اور صرف ان سے ریسیونگ لے لی جاتی ہے کہ جی ان کو ٹھیکے دار کو یہ رقم مل گئی ہے. اس کے اندر یہ ثبوت نہیں رہتا کہ کتنی رقم گئی ہے، کس کے اکاؤنٹ سے گئی ہے، کہاں پہ گئی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف افسران کی جانب سے اپنایا جاتا ہے جو من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کے لیے. لیکن سرمد جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ قوانین کے مطابق ٹھیکے داروں کو بذریعہ چیک ادائیگی کرنا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی کیش ادائیگی کر دی گئی ہے. کیا کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا ان کو؟ مانیٹرنگ کا تو جو ہے سال کے بعد ہی مانیٹرنگ کا وقت آتا ہے، لیکن جو پرنسپل ہوتے ہیں جو تو موجود ہے نا سرمد کہ آپ نے کہا کہ 1000 سے اوپر اگر 1 روپیہ بھی ہوگا تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور وہ باقاعدہ چیک کے تھرو اس کی ادائیگی کرنا ہوگی. یہاں پر کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ کیش ادا کر دی گئی اور کسی نے نہیں پوچھا اس ٹائم کے اوپر. جی بالکل. یہ ایک کیش میمو بنا کے ایک رسید بنا کے سمپل بھیج دی گئی اور اس کو اکاؤنٹ آفس کی جانب سے پاس کر دیا گیا. اس کے اوپر ایک اسکول کونسل ہوتی ہے جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے اس کے اندر اس علاقے کے کچھ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. ڈی ڈی اوز مختلف اسکولوں کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیک کرتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کروا دی جائے. چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نوازنے کے لیے وہ سب کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کام ہو گیا ہے. اتنی زیادہ تکلیف کوئی کرتا نہیں ہے کہ جا کے دیکھے کہ جی یہ کام ہوا بھی ہے. وہ برائے نام ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے.
وہ صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جی ہم نے یہ چیک کر لیا ہے, یہ رقم جو ہے ادا کر دی جائے. تو یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک اور میں آپ کو اس کے اندر بتاتا چلوں, ملتان میں اور جنوبی پنجاب کے اندر ایک بچوں کو اسکول ایجوکیشن میں لانے کے لیے آفٹرنون سکولز کا جو ہے آغاز کیا گیا تھا. انہیں انصاف آفٹرنون سکولز کا نام دیا گیا تھا. یہ جو ہیں وہ اکثر شام کے ٹائم سکولز کے اندر کلاسز لگائی جاتی تھیں. ان کے اندر جو ہے ایک پروگرام تھا پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ, اس کی جانب سے اسپیشل فنڈز جاری کیے گئے تھے اسکول ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کے تحت کہ جی جنوبی پنجاب کا جو سب سے زیادہ پسماندہ علاقے مانے جاتے ہیں جہاں پر ہیپاٹائٹس کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, وہ شجاع آباد اور جلال پور پیر والا ہیں. وہاں پر واٹر کولرز کی خریداری کی گئی تھی اور واٹر کولرز کی خریداری یہ کی گئی ہے اور 50 لاکھ روپے کے واٹر کولرز جو ہے وہ 2 سالوں کے اندر خریدے گئے اور ان کا استعمال کیا گیا. اور ان کی خریداری میں ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ہوتی ہے پنجاب کی, صوبائی پروکیورمنٹ کمیٹی. جب بھی کوئی ایسی اشیاء خریدنی ہوتی ہیں تو پروکیورمنٹ کمیٹی کو بتانا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل صوبائی ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے. کیونکہ یہ الیکٹرک کولرز تھے تو اس کو ٹیکنیکل کمیٹی کی اس کی جو ہے وہ چیک چاہیے تھا کہ وہاں سے اس کی. اچھا سرمد, یہ خرد برد کا معاملہ تو ایک طرف ہے, ایک اور بڑا اہم معاملہ جو سامنے آیا ہے, افسران کا سرکاری فنڈ ذاتی اکاؤنٹ میں رکھنے کا انکشاف بھی ہوا ہے. تو کیا اتنا آسان ہے سرکاری فنڈ سے پیسے نکلوانا؟ سرکاری فنڈ سے جو پیسے نکلوانے کا جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ہے. اس واقعے کا اس طرح سے علم ہوا جب اوپننگ اور اینڈنگ بیلنس دیکھا جاتا ہے آڈٹ میں. 30/6/2023 کو جب اوپننگ اینڈ اینڈنگ بیلنس چیک کیا گیا تو وہ بالکل بھی میچ نہیں کر رہا تھا. جو اوپننگ بیلنس تھا وہ جو اینڈنگ بیلنس تھا وہ 3 کروڑ 21 لاکھ روپے کا شو ہو رہا تھا, جبکہ جو اوپننگ بیلنس تھا وہ جو ہے اس سے کم تھا. تو اس کے اوپر سوال یہ پیدا کیا گیا کہ جو یہ رقم ہے یہ کہاں پر گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ڈی ڈی اوز, ای ڈی اوز اور اسی طرح کے جو ہے ڈی ڈی اوز, ای ڈی اوز اور ایس ای اوز کے جو ہیں اکاؤنٹس چیک کیے گئے, جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو رقم تھی وہ مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ ذاتی اکاؤنٹس میں رکھی گئی اور ذاتی اکاؤنٹس میں کئی مہینے جو ہے ان کا ذاتی استعمال کیا گیا, جس کے اوپر جو آڈیٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر پبلک منی کا ذاتی استعمال کرنے پر کا الزام لگایا گیا ہے. اگرچہ وہ رقم جو ہے وہ دوبارہ سے اسی اکاؤنٹ میں واپس آ گئی, مال نہ ہونے پر یہ رقم جو ہے وہ دیا گیا, کوئی پرچیاں دی گئی کہ بھئی دیا بھی گئے ہیں یہ رقم. بالکل آڈیٹرز کی جانب سے اس چیز کا حساب کتاب تو مانگا گیا ہے, لیکن تاحال فی الوقت تک ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی رسیدیں جو ہیں وہ جمع نہیں کروائی جا سکیں. اس کے علاوہ ایک جو ہے ایک اور سکینڈل بھی ہے جس کے اندر تقریباً 58 لاکھ روپے سے زائد کی جو ہیں وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں. انصاف سکولز, آفٹرنون سکولز کے تحت جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا. اس کے اندر میرٹ کے تحت جو ہے وہ ٹیچرز رکھے گئے تھے. مختلف علاقوں کے اندر سرکاری ٹیچرز کے الاؤنسز میں اضافہ کر کے ان کو پڑھانے کا کہا گیا تھا. جہاں پر ٹیچرز کی کمی تھی وہاں پر 1-2 ٹیچرز کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا تھا پرائیویٹلی. اس کے اندر پورا ایک میرٹ بنایا گیا تھا جس کے اندر میٹرک, ایف اے, ایف ایس سی, بی اے اور ماسٹرز کی ڈگری کے تحت جو ہے ان کی مارکنگ ہونی تھی, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سکولز میں رکھا جانا تھا, اور ان کی عمر کی حد جو ہے وہ 25 سے 55 سال کے درمیان جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی. لیکن جو یہ ہائرنگ کی گئی وہ اپنے من مانے جو ہے افراد تھے ان کو لانے کے لیے دیکھا جائے یہ سارے معاملات کا انکشاف تو اب سامنے آ گیا ہے, معاملات کھل کر سامنے آ گئے ہیں, مالی بے ضابطیاں بھی سامنے آ گئی ہیں. ریکوری کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ریکوری ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟
मैं आपको बताता चलूं कि रिकवरी के हवाले से जो है सिर्फ सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। हुकाम की जानिब से रिकवरी के लिए जो है कहा जाता है और रिकवरी बहुत कम, अगर 1000 रुपया गया है तो उसके अंदर से 100 रुपए की मुश्किल से जो है वो इस तरह की रिकवरीज होती हैं। अव्वल तो रिकवरीज का टाइम बहुत बाद में आता है। कई बिल्कुल देखा जाए तो मामला तो उठा लिए जाते हैं सरमद, जब बात आती है रिकवरी की तो उसको मजीद कई साल लग जाते हैं। अफसोस की बात है कि वो दो इदारे जिनको हर हुकूमत आके ये कहती है कि ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, यानी कि महकमा तालीम और फिर इलाज मुआवजा हो या तालीम हो, दोनों को कहा जाता है अव्वलीन तरजीह है, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया जाता, कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जाते हैं। अगर इन दोनों शोबों को, दोनों इदारों को अगर गौर किया जाए, इनके हवाले से ठोस इक़दामात किए जाएं तो शायद कोई बेहतरी आ सके और इतनी बड़ी बड़ी माली बेज़ाब्तियां ना हो। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।